अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातामिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत फलक आज हमारे पेश नज़र है और इसके बाद सूरत नास है। इन दोनों को मुअव्विज़तैन कहते हैं। आज चूंकि सूरत फलक की तिलावत हुई है, उसका तर्जमा कल इंशाअल्लाह सूरत नास पढ़ेंगे। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है, और रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए, और गिरहों में फूंकने वालों या बालुओं के शर से, और हासद के शर से जबकि वो हसद करे। मुख्तसर सी सूरत। और इस सूरत के नज़ूल के हवाले से हमारे यहाँ दो तरह की आरा पाई जाती हैं। एक तो ये कि ये मक्की सूरत है, और दूसरा इस बारे में एक मरफू हदीस भी है जो इसके मदनी होने की दलील है। दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि बाद जो हमारे मुफस्सिरीन हैं, हसन बसरी, अता, इकरमा और जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी राय ये है कि ये दोनों इनका नुज़ूल मक्का में हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की भी एक रवायत है इसकी तायद में, लेकिन बाज मुफस्सिरीन ने पहले कौल को तरजीह दी है और दूसरे ये कहते हैं, एक मरफू हदीस का हवाला देते हैं, और ये मरफू हदीस जो है वो मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई में भी, अहमद बिन हम्बल भी इसको रिवायत करते हैं। और ये रिवायत जो है ये हजरत उक़बा बिन आमिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज मुझसे फरमाया, यानी तुम्हें खबर है अल्लाह ताला ने आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल फरमाई हैं जिनकी पहले मिसाल नहीं मिलती। वो आउज़ बिरब्बिल फलक और आउज़ बिरब्बिन नास हैं। इन सूरतों के मदनी होने की दलील ये है कि हजरत उक़बा बिन आमिर जो हैं, ये हिजरत के बाद मदीना तैयबा में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इनका ये रवायत करना कि हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया कि आज मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनकी मिसाल पहले नहीं मिलती। तो दरअसल ये वही मामला है जो हम इससे पहले भी बयान कर चुके हैं कि बाज़ सूरतें मक्का में नाजिल हुई, फिर अगरचे मदीने के अंदर भी आकर कोई ऐसे ही हालात जो कि पहले थे या कोई वाकया पेश आया, तो उस मौका पर फिर उसी सूरत के हवाले से अल्लाह की तरफ से आपको वही के जरिए बतला दिया गया कि इस मौका पर इसी सूरत का एहतमाम किया जाए। और उसके बारे में फिर जिन सहाबा ने सुना तो ये कह दिया कि ये अभी नाजिल हुई हैं, अगरचे उनका नुज़ूल इससे पहले भी हो चुका था। अब ये कि ज़माना नुज़ूल और मौजू क्या है, ज़माना नुज़ूल तो हम तकरीबन बयान कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि ये बेमिसल आयात हैं, आऊज़ु बिरब्बिल फलक और आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इन सूरतों का मजमून अगरचे साफ बताता है, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इनका मजमून साफ बता रहा है कि ये मक्का में उस वक्त नाजिल हुई होंगी जब हुजूर की मुखालफत खूब जोर पकड़ गई और अब लोग कई दीगर तदाबीर के जरिए से आपको रास्ते से हटाना चाह रहे थे। और इस मकसद के लिए जहां उन्होंने और बहुत से हरबे इस्तेमाल किए, तो जादू टोने का भी हरबा जो है वो उन्होंने किया, जो कि नाकाम साबित हुआ, हत्ता कि आपके कत्ल के फैसले हो रहे थे, ताकि आप माजल्ला या तो खत्म कर दें, यानी आप वफात पा जाएं, या बीमार पड़ जाएं, या फिर दीवाने हो जाएं। आम लोग आपसे बदगुमान होकर आपका साथ देना छोड़ दें। इन हालात में फरमाया जा रहा है कि इनसे कह दो कि पनाह मांगता हूँ तुलुए सुबह के रब की तमाम मखलूकात के शर से, रात के अंधेरे और जादूगरों और जादूगरनियों के शर से, और हासदों के शर से, और इनसे कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह और इंसानों के माबूद की हर उस वसवसा अंदाज के शर से जो बार बार पलट पलट कर आता है और लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, खा वो शयातीन जिन में से हो या शयातीन इंस में से हो। ये इन दोनों सूरतों का मफहूम जो है वो यहाँ पर मैंने इस वक्त बयान कर दिया। अब जो बात आती है कि इन सूरतों की ये जो अहमियत है मुअव्विज़तैन की, इसके हवाले से हमारे पास सहाबा कराम का भी उनकी रवायात भी मरवी हैं
پھر یہ ان کے نزول کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور جس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے خاص طور پہ عقبہ بن عامر کی روایت سے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا خاص حالات تھے کہ جس وقت یہ دو صورتیں نازل ہوئیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روایات تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب ٹائم کی کمی کے باعث میں ہر ایک کا حوالہ دے نہیں پاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ اس کے اثر سے بیمار ہو گئے تھے، چنانچہ اس اثر کو دور کرنے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں اور انہیں پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ ہمارے ہاں بہت سے جو عقلیت پسند ہیں، جو ہر بات کو عقل کے پیمانے کے اوپر پرکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ اعتراضات بھی اس حوالے سے کیے گئے ہیں۔ ان کا اگرچہ اس وقت جائزہ لینا تو بہت مشکل ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں آخر میں انشاءاللہ اس بات کی طرف بھی آؤں گی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ تشریف لائے، واپس آئے، تو محرم 7 اس خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ آیا، اور ایک مشہور جادوگر، یہ لبید بن آسم اس کا نام تھا، اس سے ملا۔ یہ انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ ہے وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی غزوہ خیبر اس سے پہلے پیش آ چکا تھا۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی ہے مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، اور یہ 3 اشرفیاں ہم تمہارے پاس حاضر کر دیتے ہیں، یہ لے لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور کے ہاں ایک یہودی بچہ جو ہے وہ خدمتگار تھا، اس سے انہوں نے ساز باز کر کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا جس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن آسم نے خود جادو کیا تھا، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بہنیں اس سے بڑی جادوگرنیاں تھیں، انہوں نے کیا۔ ان سے اس نے جادو خود نہیں کیا بلکہ اپنی بہنوں سے کروایا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں کے اندر ایک پتھر کی تہ کے نیچے جو ہے اس کو رکھ دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ ہوا، یعنی پورا سال لگا، اور کچھ طبیعت اور مزاج کے اندر تبدیلی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی۔ آپ دھیرے دھیرے گلتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال آتا کہ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہونا شروع ہو جاتا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت، تو اس میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ آخر کار ایک روز آپ حضرت عائشہ کے ہاں گئے، تو وہ آگے سے پھر اس واقعے کو مزید بیان کرتی ہیں کہ اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنور کی کیفیت طاری ہوئی اور پھر آپ بیدار ہوئے، تو آپ نے پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی، یعنی فرشتے 2 آدمی کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا، دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا، تو جواب دیا گیا کہ لبید بن آسم نے کیا ہے، اور پوچھا اس نے کہ کس چیز پر کیا گیا، تو جواب دیا کہ کنگھی کے دندانوں پر۔ کنگھی کے اندر جو بال تھے انہیں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر رکھا گیا۔ پوچھا وہ کہاں ہے، تو جواب دیا بنی زریق کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے، تو جواب دیا کہ کنویں کا پانی سارا نکال دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو بھیجا۔ یہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں اس کنویں کا پانی نکالا، وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا
کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی تھی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملہ کا چرچا کرنے سے بھی گریز کیا اور دوسروں کو بھی منع کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ اس سارے جادو کا قصہ تھا۔ اس میں دو باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جسمانی طور پر جادو سے ضرور متاثر ہوئے، جو ابھی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنی ذاتی حیثیت میں جسمانی طور پہ جادو سے ضرور متاثر ہوئے، اسی وجہ سے آپ کی طبیعت میں وہ تبدیلی آئی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اور اب یہ کہ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو کسی غزوہ میں زخمی کیا جا سکتا ہے، آپ کو بخار ہو سکتا ہے، گھوڑے سے گر کر چوٹ لگ سکتی ہے، بچھو کاٹ سکتا ہے، جنگ احد میں آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ زخمی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں آپ کی شان رسالت کے خلاف نہیں ہیں، تو پھر جادو جو ہے اس سے متاثر ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہ کرے۔ اب اگرچہ اس کے حوالے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ تفصیلات بہت لمبی ہو جائیں گی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ان تمام واقعات سے کھل کر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اصل تو جو آپ کی حیثیت نبوت کی ہے، یعنی نبی ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں اور آپ جس طرح وحی کو قبول کروانے کے لیے لوگوں کے اندر جاتے اور ان تک پہنچاتے، جس طرح آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے، جس طرح لوگوں کی تربیت کرتے اور جس طرح اوقات صلاۃ میں نماز پڑھاتے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ضوابط تھے ان کی پابندی حسب معمول فرما رہے تھے۔ ان میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوئی۔ تو آپ کے کسی بدترین دشمن نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی بیشی کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیثیت نبوت پر جادو نے کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ آپ بدستور فرائض نبوت انجام دیتے رہے، اور جادو کا جو کچھ بھی اثر تھا وہ آپ کے جسم اور آپ کی ذاتی حیثیت پر تھا، جس کا دوسروں کو پتہ تک نہ چل سکا۔ اب ایک بات اسی حوالے سے یہ آتی ہے کہ اسلام میں اگر یہ آیات اور ان آیات میں سے ایک ایک آیت اس کی گرہ کھولنے کے لیے پڑھی گئی اور اس طرح سے وہ جادو جو ہے وہ ختم ہوا، تو اسلام میں جھاڑ پھونک کی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے جھاڑ پھونک جو ہے بکثرت احادیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت اور خاص طور پہ بیماری کی حالت میں معوذتین یا بعض روایات کے مطابق معوذات 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے انہیں پھیرتے رہتے تھے۔ آخری بیماری میں جب خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ کے دستے مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرے۔ کئی احادیث میں آپ نے جھاڑ پھونک اور داغنے سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، لیکن جس کی اجازت دی ہے وہ معوذتین اور وہ تمام مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ وقت کی قلت کے باعث ہم اتنی ساری جو دعائیں جن میں ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے ان کا یہاں احاطہ تو نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کی کتابوں کے اندر وہ تمام دعائیں موجود ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک بھی سے بھی شروع ہوتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک سے بھی شروع ہوتی ہیں، تو وہ تمام دعائیں جو ہیں وہ معوذات کہلاتی ہیں۔ ایک دو میں پڑھ دیتی ہوں، اور جیسے حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی قسم کی ہر چیز سے اور نظر بد سے۔
اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل نے آ کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقیکا. میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اس کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. تو یہ مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ دم کیا بھی جا سکتا ہے. اور آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پہ بھروسہ لازمی ہے. آئیے اب ہم سورت کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت، یہ 5 آیات ہیں سورت فلق کی، اور پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، کہ میں کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی. اب یہ جو پناہ ہے، پناہ مانگنے کے لیے ہمیشہ انسان کسی ایسی چیز کی پناہ مانگتا ہے جس کے اوپر اس کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے پناہ دے دے گا. تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تو بجائے خود پناہ مانگنا، یعنی اپنی پناہ طلب کرنا کسی سے، اس میں شامل ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ پناہ مانگنے والا، اور تیسری آتی ہے کہ جس کی پناہ مانگی جائے. ظاہر ہے وہ بڑی ہستی ہی ہو سکتی ہے جس کی پناہ مانگی جائے. عقیدہ توحید جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس نوعیت کی پناہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہ مانگی جائے. مشرکین اس قسم کے تحفظ کے لیے جن ہستیوں کو، مثلا جنوں کو، خاص طور پہ جنوں سے پناہ مانگے، دیوی دیوتاؤں سے، ان کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. لیکن عقیدہ توحید کا تقاضا یہ کہ اللہ ہی کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جائے. اس میں آغاز قل سے ہو رہا ہے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے. اور یہ در حقیقت قل جو ہے اس کے مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے امت بھی اس کی ذمہ دار ہے. امت کا ہر فرد جو ہے وہ اس کا مخاطب ہے کہ وہ بھی یہ بات کہے. تو بات وہی ہے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں. اصل حکم پناہ لینے اور پناہ مانگنے سے متعلق ہے. تو علامہ راغب اصفہانی اس کا معنی یہ لکھتے ہیں، یعنی تعوذ جو ہے پناہ مانگنا، تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ کسی کی پناہ لینا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی من یہ ہے. اور پناہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز سے وہ خود نہیں بچ سکتا، یا اس سے بچتے ہوئے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ کسی ایسی ذات کی پناہ ڈھونڈتا ہے جو اس کو بچانے پر قدرت رکھتی ہے. اب اللہ ہی سب سے بڑی ذات ہے جو ہر طرح کے شر سے انسان کو ہر طرح کی تکلیف سے پناہ دے سکتی ہے. پھر اس پناہ کی بھی 2 قسمیں ہیں. پناہ کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو عالم اسباب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، کہ کسی نے، دشمن نے حملہ کیا اور اس کے حملے سے بچاؤ کے لیے انسان جو تدبیر کرتا ہے، کسی نے گولیوں کی بچھاڑ کر دی، اس سے بچنے کے لیے انسان جو اہتمام کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی طاقتور ظالم جو ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے انسان جو بھی کوشش کرے، یا انسان چل چلاتی دھوپ ہے، بہت گرم ہے، تو اس کی تپش سے بچنے کے لیے جو اہتمام کرے، تو یہ سارے عمل بھی پناہ ڈھونڈنا کہلاتے ہیں. پناہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ہر طرح کے خطرات اور ہر طرح کی مادی بھی، اخلاقی بھی اور روحانی جتنی بھی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان ساری نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے ایک اللہ کی ہستی کی پناہ مانگنا، اور اس پختہ عقیدے کے ساتھ پناہ مانگنا کہ دراصل یہی حقیقی پناہ ہے. اور یہ دراصل دنیا تو اسباب کی دنیا ہے، اور ہر وہ شخص، اللہ تو ہر اس شخص کی حفاظت کر سکتا ہے کہ جو اس کی پناہ ڈھونڈتا ہے. یہ ہمارا یقین کامل بھی ہے، اور اسی یقین کامل سے اس کی پناہ بھی لی جاتی ہے. تو یہ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ دوسری قسم کی پناہ یہاں مراد لی جا سکتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتا ہے، خواہ وہ مادی اسباب ہی کیوں نہ ہو، یا اس کے دوسرے جن کو ہم کہتے ہیں کہ اخلاقی یا روحانی جہاں سے نقصان پہنچنے کا
ان تمام قسم کے شرور سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرے گا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کو جو ہدف دیا گیا ہے، جو اس کے سامنے منزل متعین کی گئی ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ اور اس مقصد، یہ جو زندگی کے اندر اس کا مقصد ٹھہرایا ہے، جینے کا مقصد، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا اس کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر طرف، چاروں طرف اس کے دشمن ہیں۔ خود اس کے نفس بھی بعض کا دشمن بن جاتا ہے، اس کا شر بھی ہوتا ہے، اور اس کے شر سے بھی بچنا بڑا ضروری ہے۔ کبھی خواہشات اور اس کی چاہتے اس کی دشمن بن جاتی ہیں، کبھی عزیز اقربا رشتہ دار یہ دشمن بن جاتے ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، اور کبھی چلتا ہوا زمانہ جو ہے، اس کا چلن بھی اور اس کا طریقہ بھی، اس کے رسم و رواج بھی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اور یہ بھی اس وقت دشمن بن جاتی ہیں۔ اور کبھی یہ عقل اور شعور جو ہے یہ بھی دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا عقل کے پیمانے کو جب دیکھنا شروع ہو جاتی ہے تو بعض اوقات عقل جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو اقتدار اور اختیار ملتا ہے، وہ بھی اس کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ بھی ایک شر، بہت بڑا شر بن جاتا ہے۔ پھر کبھی مال و دولت کی محبت جو ہے وہ انسان کی زندگی کو دشوار کر دیتی ہے، اور وہ بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ اور زیادہ دور نہ جائیں تو بسا اوقات انسان کے جو بیوی بچے ہیں وہ اس کے لیے سہانے رو بن جاتے ہیں۔ اور اب اگر ان تمام قسم کے دشمنوں سے انسان نے نمٹنا ہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے دشمن ہیں اس کے، اس ایک زندگی، انسان اکیلا، اور اتنے سارے دشمن جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ان دشمنوں سے کس طرح سے وہ نبوت آسماں، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک قوتیں جو ہیں وہ تو اندیکھے خطرات کے حوالے سے کبھی وہ جنات سے مدد طلب کرتے، کبھی اپنے دیوتاؤں سے، اور جو مادہ پرست لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ لیکن ایک مومن جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں جہاں مادی چیزوں سے بھی مدد حاصل کرے گا تو بڑی مدد جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ سب سے بڑی پناہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال جو ہیں مادہ پرستوں کے حوالے سے، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پامردی ہے مومن کا بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے۔ اب آگے اگلی بات آتی ہے فلق۔ فلق کسے کہا گیا؟ پناہ کا یہ جو تصور اللہ ہمیں دے رہا ہے یہ بہت وسیع ہے، جس کا ہر مومن کو یہاں مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اسی طرح کی پناہ اللہ سے طلب کرے۔ لیکن پناہ جس سے طلب کی جا رہی ہے وہاں پر رب کا لفظ استعمال، رب الفلق استعمال کیا گیا ہے۔ رب اس خالق کائنات اور مالک کل کی عظمت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے اس کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ میں ایک ایسی ذات کے پناہ میں آتا ہوں جس سے بڑی پناہ کا کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اور وہ رب ہے، اور وہ رب الفلق ہے۔ صرف رب نہیں ہے بلکہ رب الفلق ہے۔ فلق کے معنی ہوتی ہیں چیرنا، پھاڑنا، اور یہاں مراد ہے صبح، یعنی طلوع صبح جو ہوتی ہے، تاریکی کو پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے، تو طلوع صبح کا رب۔ اور یہ بڑی غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور سفیدی نمودار ہو رہی ہوتی ہے صبح کی، اور یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اتنا بڑا کام جو ہے وہ دھیرے دھیرے اتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صحرا میں کھڑا ہو کر اس کا مظاہرہ کرے تو وہ اس حیرت میں ڈوب جائے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور روشنی کی ایک لکیر جو ہے وہ پھوٹتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اجالا جو ہے وہ طلوع صبح اس کو پھر لے کر آتا ہے، اور پوری صبح جو ہے ہمارے سامنے سورج کی روشنی کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ تو اس صبح کا رب جو ہے اس کی پناہ میں آ رہے ہیں جو اتنا بڑا کام کرتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہے کہ ساری کی ساری کائنات، تو اس کی پناہ انسان طلب کرتا ہے۔ یہاں جہاں پہ ہم اس کے معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندھیرے چڑھتے ہیں اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے،
تو اس کی قدرت ہے رب کی، اور رب اپنی قدرت سے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ یہاں ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جتنا انسان دنیا کے اندر ہدایت کا کام کرتے ہوئے اٹھتا ہے اور خوفناک دشمنوں کا سامنا کرتا ہے، تو اس میں اس کو گھبرا اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچانک وہ گھبرا جائے۔ ایک مبلغ اور ایک مصلح، ایک داعی دین کا کام یہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کی پناہ اس کو حاصل ہے، لہٰذا اسے ان تمام رکاوٹوں کو خاطر میں لانا ہی نہیں ہے، اور ان روشنیوں کا انتظار کرنا ہے جو عنقریب ہونے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے۔ تو مخلوقات کے ہر قسم کے شر سے جسے خالق ہی جانتا ہے اور انسان نہیں جانتا، تو لازمی بات ہے کہ جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ جب ان کے شر کو جانتا ہے تو وہی پناہ بھی دے سکتا ہے۔ یا تمام مخلوقات ہیں، خواہ وہ عقل رکھنے والی ہیں، خواہ وہ عقل سے بالکل آ رہی ہیں، خواہ وہ عقل رکھتی ہیں یا عقل سے آ رہی ہیں، سب کے شر سے اللہ کی پناہ جو ہے اس کے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلوقات بے شمار قسم کی ہیں ہمارے سامنے، ان میں حیوانات بھی ہیں، ان میں جن بھی ہیں، ان میں چرند پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، اور ان میں بعض مخلوقات کے اندر عقل اور حس پائی جاتی ہے، بعض کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لیکن انسان ہے جسے جوہر عقل سے اللہ نے نوازا ہے، اور اس قدر ویرائٹی ہے مخلوقات کے اندر کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اب جو اتنی ورائٹی کے ساتھ دنیا کے اندر مخلوقات پائی جاتی ہیں، تو ایک انسان تو نہیں جان سکتا کہ اس کے لیے فائدہ مند کون سی ہیں اور کون سی ہیں جن کو وہ بظاہر فائدہ مند سمجھ رہا ہے لیکن ان کے اندر شر پایا جاتا ہے، اور ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، کتنی مخلوقات ہیں جن کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، سوالات ہیں جو ذہن میں آ سکتے ہیں، اور ایک انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ نے ہی چونکہ ساری مخلوق پیدا کی ہے تو اسی سے ہی ان کے شر سے پناہ بھی طلب کی جاتی ہے، اور جب ایک انسان اپنی بے بسی کے ساتھ اللہ کی پناہ لے لیتا ہے تو اللہ کی تمام مخلوقات جو اپنے اندر کسی بھی قسم کا شر رکھتی ہیں، بذات خود اللہ نے کسی کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا، مصلحت کے لیے، فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اگر اس سے شر کسی دوسرے کو پہنچ رہا ہے تو اسی شر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اب یہاں مخلوقات کی جن کی تعداد سے بھی انسان واقف نہیں ہے اور ان کے شر سے بھی واقف نہیں ہے، تو یہاں جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ ان سب سے واقف ہے، لہٰذا اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے انسان اپنی بے بسی اس کے آگے ڈھیر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک تو ہی اپنی حفاظت میں رکھ، تو اپنی پناہ میں لے لے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اگلی آیت جو 3 نمبر پہ آتی ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ عام مخلوقات کا تذکرہ کیا، پیچھے عام مخلوقات کا تھا، اور اب کچھ خاص مخلوقات ہیں کہ جن کے شر سے بچنے کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے۔ اس میں غاسق یعنی وہ رات جو چھا جائے، اندھیرا جو چھا جائے، تو غاسق کے معنی بھی یہی کیے ہیں مفسرین نے کہ اللیل المظلم، یعنی تاریک رات کو کہتے ہیں، اور وقبہ کے معنی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اندر کسی چیز کا داخل ہو جانا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں کہ رگ و پے میں سما جانا، چھا جانا، رچ بس جانا۔ تو تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دینے کے بعد اب خاص مخلوقات کے شر سے بھی خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان میں سب سے پہلے جو آتی ہے وہ رات کی تاریکی ہے، اور رات کی تاریکی ایسی ہے کہ جو فتنوں کے لحاظ سے، جرائم کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں ہی انسان دیکھتا ہے کہ موذی قسم کے جانور وہ حملہ آور ہوتے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، اور پھر خون ریزیاں، قتل و غارت، عزتوں کا لوٹ جانا، یہ سب کچھ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں، اور عربوں کے ہاں تو رات کی تاریکی میں اس کو بہت خوفناک سمجھا جاتا تھا، اور رات ہی کو لوگ اپنے لیے، جو کسی حملہ آور نے حملہ کرنا ہوتا تھا کسی قبیلے پہ، تو رات کو اپنے لیے سب سے زیادہ آؤٹ بناتے تھے۔ اس آیت میں اگرچہ رات کی تاریکی مراد لی گئی ہے
لیکن غاسق کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق رات کی تاریکی ہی پر نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرح کی تاریکی جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کہ اگر اس سے دل اور دماغ کی تاریکیاں مراد لی جائیں تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ جب دماغ تاریک ہو جاتے ہیں تو انسان بے فکری، انسان جو اس کی فکر جو ہے وہ بہت ہی ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب دل تاریک ہو جاتے ہیں تو انسان کا صرف عقیدہ نہیں بگڑتا، بلکہ اس کی اخلاق کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سرد پڑ جاتی ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ برائی کو انجام دینا تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو انسانی بگاڑ تھا، اس کے لیے بھی یہی تاکید جو ہے اس کا مفہوم ہم لیں تو یہ معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا، خاص طور پہ عرب، اسی جہالت کی تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ہم آیت جو ہے آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اور گروہوں میں پھونکنے والیوں یا بالوں کے شر سے۔ یہ جتنی بھی روحانی اور اخلاقی آفتیں ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفاسات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نفاسات جو ہے نفاسہ کی جمع ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے۔ یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے معنی میں مرد بھی مراد ہیں، عورتیں بھی مراد ہیں۔ یعنی یا تو ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ پھونکنے والے مرد، اور یا پھر کہیں گے کہ بہت زیادہ پھونکنے والی عورتیں۔ دوسرا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے العقد۔ العقد جو ہے یہ عقدہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتی ہے گرہ، گرہ کوئی گانٹھ لگانا، اور کسی دھاگے یا کسی رسی میں یہ گرہیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ جادوگروں کے ہاں عموماً یہ کام ہوتا ہے کہ جادوگر جب کوئی جادو کرتے ہیں، کوئی منتر اور کوئی طلسم اپنا جو ہے وہ کسی دھاگے کے اوپر کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر گرہیں لگاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں۔ اور تمام مفسرین کے نزدیک یہ جادو کے لیے ہی یہ استعمال ہوتا ہے، نفاسات۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتی ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے۔ اس مفہوم کی تائید کے اندر بہت ساری روایات بھی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اس کی صورت یہی تھی، اور لبید بن عاصم جو ہے اس نے یا اس کی بہنوں نے ایک دھاگے کے اوپر ہی یہ گرہیں ڈالی تھی، اور جادو کا منتر وغیرہ جو بھی پڑا تھا، یہ عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر کیا گیا تھا، اور پھر انہیں کنویں کے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ حضرت جبرائیل کے بتانے پر، ان کی ہدایت پر معوذتین کی ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ اس طرح تمام گرہیں کھل گئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو سے آزاد ہو گئے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مخالفین جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے اور یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، اپنی جتنی بھی چال چل سکتے ہیں وہ ہر چال کو بڑے زبردست طریقے سے چلتے ہیں، لیکن ناکامی کی شکل میں جو ان کے پاس آخری حربہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا جادو کر دیا جائے۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری حربہ یہ بھی استعمال کیا گیا، اور اس میں جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں، جادوگر عورتیں بھی ہیں۔ اسی لیے ایسے جادوگروں اور جادوگرنیوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میسر آ گئی تو پھر اس کے بعد کسی قسم کا یہ جادو منتر جو ہے اثر نہیں کرے گا۔ رہی بات یہ کہ جادو کرنے والے عام طور پر جادو کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ قدیم زمانے سے جادو ایک حقیقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا ہو جانا اس حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ جادو کرنے والے عموماً مدد کس سے لیتے ہیں اور جادو کو مؤثر کیسے بناتے ہیں، تو اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، شیطانوں کی مدد سے، یا ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس عمل کو کفر کہا ہے، اور یہ سورۃ بقرہ کے اندر بیان تفصیل سے ہو چکا ہے ہاروت اور ماروت کے قصے کے حوالے سے۔ لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کوئی عمل
ان مشرکانہ طریقوں سے ہٹ کے بھی کریں تب بھی یہ حرام ہے، یعنی اس میں کوئی جائز ہونے کی کوئی وہ شک و شبہ بھی باقی نہیں، تب بھی یہ حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شامل فرمایا، اور اسے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ آدمی معوذتین یا معوذات کو اپنا معمول بنا لے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، نہ صرف اسے اپنے اوپر پھونکے بلکہ اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال کے اوپر بھی پھونکنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہر آزمائش سے پھر محفوظ رکھے گا۔ آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی اور علامہ ابن منظور جو ہیں لسان العرب انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ انسان ایسی تمنا کرے کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھ کر، ایسی آرزو کرے کہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جلنا اور کڑنا، اور یہ جلنا اور کڑنا اس لیے ہے کہ کسی دوسرے کے پاس خواہ وہ دولت ہے، خواہ اولاد ہے، خواہ کوئی منصب ہے، جو بھی چیز ہے جس کو دیکھ کر یہ شخص جلتا ہے، تو اس کی تمنا دل میں یہ ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، جو عزت و فضیلت اسے ملی ہوئی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے رشک، اور رشک جائز ہے۔ رشک کی تعریف یہ ہے کہ اگرچہ حسد اور رشک جو ہے ایک لحاظ سے دونوں مشترک بھی ہیں، دونوں میں کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ اس سے چھین کر میرے پاس آئے، لیکن رشک کرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ جیسی اس کو ملی ہے ایسی اللہ مجھے بھی عطا کرتی۔ تو رشک کرنا جائز ہے، لیکن حسد کرنا جو ہے اس سے منع کر دیا گیا، اور یہ غلط ہے۔ اب یہ فرق تو سب سے پہلے واضح ہو گیا، البتہ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حسد جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہے، اور حسد کرنے والے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہا درجے کی کمینگی ہے، کمینہ حرکت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی برائی جو شخص حسد کر رہا ہے اس کی برائی اس کے دل کے اندر دراصل اس کی وہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش دل تک محدود نہیں رہتی، بعض اوقات اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جرائم بھی سرزد اس سے ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں ہی حابیل اور قابیل کا واقعہ، تو وہ حسد کی بنیاد پہ ہی قتل ہوا ہے، تو بڑے بڑے جرائم بھی حسد کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جس وقت یہ دل کے اندر پیدا ہونے کی بھی کوشش کرے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، اور جو حسد کر رہا ہے اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جائے، کیونکہ وہ تو اپنے حسد کرنے والا تو اس لیے حسد کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اگلا اس کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، تو اس کے اقدام سے پہلے ہی احتیاط کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی جائے، اور اس پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے اور یقین رکھا جائے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ حاسد جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہے، اس وقت تک اس کے حسد کی کوئی بات اپنی زبان پر بھی، یہ احتیاطیں ہیں، یہ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہے کہ اگر پتہ بھی چل رہا ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی شخص حسد کر رہا ہے آپ سے، تو اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے نام کے حوالے سے کسی کے ساتھ گفتگو کی جائے گی کہ فلاں میرا حاسد ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اپنی زبان پر اس کے خلاف کوئی بات نہیں لائی جائے گی۔ حاسد کے لیے دراصل یہی سزا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر جلتا بنتا رہے، یہ بہت بڑی اس کے لیے سزا ہے، کیونکہ ایسا شخص کسی وقت بھی کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ ایک بے سکونی کی کیفیت میں رہتا ہے، یہ سزا اس کے لیے کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اپنی نیکیاں ہیں ان کو بچانا ہے، حسد کی نظر ان کو نہیں کرنا، ان کو خاک میں نہیں ملا دینا،
ان کو بچا بچا کے رکھنا ہے، یہ انتہائی قیمتی ہیں اپنے نامہ اعمال کے اندر، ان میں اضافہ تو ہو لیکن کمی نہ ہو۔ اور اس طرح سے اس پوری صورت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ترجمہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں صبح کے رب کی، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کی حفاظت دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، آگے اور پیچھے، ہر جانب سے ہماری ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔